अस्सलाम वालेकुम रीडर्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आप की राइटर नावल इट्स योर फॉल्ट दैट माई हार्ट बीट की एपिसोड नंबर 16 लेकर हाजिर हो चुकी है। हम शुरू करते हैं हमारी आज के एपिसोड को, लेकिन उससे पहले आप लोगों ने एपिसोड को लाइक करना है, कमेंट सेक्शन में बताना है आपको एपिसोड कैसी लगी। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें ताकि न्यू आने वाली एपिसोड्स आपको मिल जाएँ। हम शुरू करते हैं हमारे आज के एपिसोड को। नावल का नाम है इट्स योर फॉल्ट दैट माई हार्ट बीट, राइटर मानिया खान यानी कि मैं, एंड एपिसोड है 16। मुझे अपने मॉम डैड से कब मिलवा रही हो? दोहयोन ने बिटना से पूछा। वो दोनों भी पार्क में छोटी सी डेट पर गए हुए थे। मेरे मॉम डैड नहीं हैं, मैं अकेली हूँ इस दुनिया में। अगर मेरा कोई होता तो मैं हाई स्कूल के बाद किसी अच्छे से कॉलेज या यूनी में जाती, ना कि सुबह शाम फूल बेचकर पैसे कमाती। बिटना ने मुस्कुराते हुए बताया, लेकिन उसके लहजे में उदासी थी। फिर क्या हुआ? अगर मॉम डैड नहीं हैं तो? मैं हूँ ना तुम्हारे लिए। मुझे बताओ किस यूनी में एडमिशन लेना है, मैं किस दिन काम आऊँगा? दोहयोन ने उसका हाथ पकड़कर नरमी से कहा तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। शुक्रिया दोहयोन, लेकिन मैं अब नहीं पढ़ना चाहती। पढ़ना चाहूँ भी तब भी नहीं, क्योंकि अगर मैं यूनी जाऊँगी तो घर का किराया, खाने पीने का ख़र्चा, कपड़ों का ख़र्चा, दूसरी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए पैसे नहीं कमा सकूँगी। मैं इतनी ज़हीन नहीं हूँ कि यूनी भी जाऊँ और पार्ट टाइम जॉब करके पैसे भी कमाऊँ। बिटना ने दोहयोन के अपने हाथ को थामे हाथ पर अपना हाथ रखते इनकार किया। तुम किराए के घर में रहती हो? दोहयोन ने पूछा तो उसने हाँ में सर हिलाया। कल सुबह अपना सामान तैयार रखना, तुम मेरे साथ मेरे घर पर चल रही हो, उसने एक ही पल में फ़ैसला करते कहा, जबकि बिटना हैरान से उसका मुंह देखने लगी। क्या कह रहे हो तुम? नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है, हम कैसे एक साथ एक घर में रह सकते हैं? उसने फ़ौरन इनकार किया। क्यों? क्यों नहीं रह सकते? हम दोनों अब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं, और ये तो कपल में नॉर्मल है कि वो एक साथ रहते हैं। अब मुझे इनकार मत करना, मैं कल सुबह तुम्हें पिक करने आऊँगा। अपना सामान पैक करके तैयार रहना। दोहयोन ने उसके इनकार को रद्द करते कहा तो वो चुप कर गई। तुम्हारे दादा जान को बुरा लगेगा, उसने थोड़ी देर बाद एक और बहाना पेश किया। इनकार करने के बहाने ढूंढना बंद करो बिटना, क्योंकि ये काम नहीं करेंगे। रही बात दादा जान की, तो मेरी जान, मेरा एक अलग फ्लैट है जहाँ मैं जब दिल करे रहने जाता हूँ, और दादा जान घर पर होते हैं। मैं तुम्हें अपने फ्लैट पर लेकर जाने वाला हूँ, लेकिन अगर तुम चाहो तो हम घर भी चल सकते हैं, क्योंकि मेरे दादा जान को कोई मसला नहीं होगा तुम्हारे वहाँ रहने से। दोहयोन ने मुस्कुराते हुए उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा। अगर ऐसा है तो फिर मैं घर जाना चाहूँगी, क्योंकि फ्लैट पर तुम्हारे साथ अकेले रहने से बेहतर है मैं घर में रहूँ जहाँ सब लोग हों। बिटना की बात पर दोहयोन ने मुश्किल से कह कहा रोका। तुम डर रही हो कि कहीं अकेले में मैं और तुम? चुप करो यार, कुछ शर्म कर लो। दोहयोन अभी बोल रहा था कि बिटना ने उसके होंठों पर हाथ रखकर उसे चुप करवाया, जबकि गाल सेब की तरह लाल हो चुके थे। बस ने उन्हें उनके स्टॉप पर उतारा तो मिंजी जेजुन का हाथ पकड़कर सेल्फ स्टूडियो की जानिब बढ़ी। सेल्फ स्टूडियो कैसी जगह है जहां आप जब चाहें जाकर अपनी तस्वीरें बना सकते हैं। वहाँ कोई फ़ोटोग्राफ़र नहीं होता, बल्कि एक छोटा सा कमरा बना होता है जिसमें 2 लोगों के खड़े होने की जगह होती है, और उसमें आपने एक कैमरे पर टाइमर लगाकर खुद से पिक बनानी होती है। जबकि उस कमरे से बाहर एक अलग कमरा होता है जहाँ मुख्तलिफ़ किस्म के चश्मे, हेयर बैंड, कैप्स और मुख्तलिफ़ चीज़ें होती हैं जिनको आप इस्तेमाल करते हुए अपनी पिक बना सकते हैं। ये स्टूडियो बिल्कुल फ्री होते हैं, किसी किस्म के चार्जेस नहीं होते। वैसे तो ये स्टूडियो हर जगह मौजूद होते हैं, लेकिन मिंजी उसे अपने फेवरेट स्टूडियो लेकर आई थी। हम पहुंच गए सेल्फ स्टूडियो। सेल्फ स्टूडियो के सामने रुककर मिंजी ने खुशी से कहा, और फिर उसे खींचकर अंदर ले गई। ये कैसी जगह है? जीजू ने पूरे कमरे में नज़रें दौड़ाते पूछा। हम यहाँ पर पिक बनाएंगे। अब जब हम डेट पर आए हैं तो यहाँ आना फ़र्ज़ था, क्योंकि यहाँ आने के बगैर डेट मुकम्मल नहीं होती। मिंजी ने मुस्कुराते हुए बताया तो जीजू ने समझने वाले अंदाज में सर हिलाया।
تو اب ہم یہاں آ تو گئے ہیں لیکن اب کرنا کیا ہے؟ اس نے پوچھا۔ یہ لو تم یہ پہنو، میں یہ پہنتی ہوں، پھر پک بناتے ہیں۔ منجی نے وہاں سے کپل بینڈ جن پر خرگوش کے کان بنے تھے اٹھا کر ایک اس کے سر پر رکھا اور ایک اپنے سر پر۔ چلو پک بناتے ہیں۔ اس کے بعد وہ اسے فوٹو روم میں لے گئی۔ ٹائمر لگا کر وہ سیدھی کھڑی ہوئی۔ چلو پوز بناؤ جیسے جیسے میں کہوں، اس نے کہا تو تب سے اس کی ہر بات مانتے جیجن نے پھر سے ہاں میں سر ہلایا۔ ایسے 2 فنگر اٹھا کر چہرے کے قریب رکھو جیسے میں نے رکھی ہیں۔ منجی نے شہادت کی انگلی اور درمیانی انگلی دونوں انگلیوں کو چھوڑ کر باقی انگلیاں فولڈ کر لیں اور دونوں کو آنکھوں کے قریب کرتے پوز بنایا جسے جیجن نے خود کاپی اور جیجن کو خود کو کاپی کرنے کے لیے کہا جس سے اس نے کیا بھی تھا۔ جیسے ہی پک کلک ہونے کی آواز آئی وہ دونوں پھر سے سیدھے ہوئے۔ وہ اسے پھر سے پوز بتانے لگی کہ جیجن نے اس کی گال کے ساتھ اپنے دائیں ہاتھ سے آدھا دل بنا کر لگایا۔ اب تمہاری باری، اس نے کہا تو منجی نے بھی آدھا دل بنا کر اس کے گال کے ساتھ لگایا اور مسکرا کر کیمرے کی آنکھ میں دیکھا۔ ان دونوں نے ایسی بہت سی پک بنائی، کبھی دونوں نے عجیب و غریب منہ بنا کر پک بنائی تو کبھی اپنے ہاتھوں سے آدھا آدھا دل بنا کر اسے ساتھ جوڑ کر پورا دل بنا کر پک بنائی۔ ایسا کہیں سے ہی نہیں لگ رہا تھا وہ دونوں کپل ڈیٹ نہیں بلکہ فرینڈ ڈیٹ پر آئے ہیں۔ اوکے اب یہ لاسٹ پک ہوگی اور سیدھے کھڑے ہو کر شریف بچوں کی طرح بنائیں گے، منجی نے پھر سے ٹائمر سیٹ کر کے کہا۔ وہ دونوں سیدھے کھڑے ہو کر کیمرے کی آنکھ میں دیکھنے لگے۔ جیجن کی نظر ٹائمر پر تھی۔ جیسے ہی ٹائمر پر 2 سیکنڈ کا بتایا گیا اس نے جلدی سے جھک کر منجی کے گال پر لب رکھ دیے جس پر منجی کے مسکراتے ہونٹ اور مسکراتی آنکھیں حیرت سے کھل گئے اور پک کلک ہو گئی۔ یہ کیا تھا جیجن؟ وہ دور ہوا تو اس نے غصے سے پوچھا۔ اس پک کے بغیر بھی ڈیٹ ادھوری ہے، اس نے مسکرا کر کہا اور آگے ہو کر اپنی کھینچی گئیں ساری پک اٹھائیں جو ایک لمبی لسٹ کی طرح تیار ہو کر مشین سے نکلی تھیں۔ وہ اسے کچھ اور بولتی کہ اس کا فون رنگ کرنے لگا۔ جیجن کو محض گھور کر وہ فوٹو روم سے نکلی اور فون پک کرتے کان کے ساتھ لگایا جبکہ جیجن اس کے پیچھے ہی تصویروں کو مسکراتے ہوئے دیکھتا باہر نکلا۔ تصویروں سے نظر ہٹا کر اس نے یوں ہی نظریں دوبارہ کمرے میں گھمائیں کہ اس کی نظر دائیں جانب بنائے گئے 2 بورڈ پر گئی جہاں کئی چھوٹی چھوٹی پرچیاں چپکی تھیں۔ تجسس کے مارے وہ آگے بڑھا اور انہیں دیکھنے لگا۔ ایک بورڈ پر لو بورڈ جبکہ دوسرے پر ہیٹ بورڈ لکھا تھا۔ یقیناً لو والے پر لوگوں نے ان کا نام لکھا تھا جن سے وہ محبت کرتے تھے اور ہیٹ والے پر ان کا جن سے وہ نفرت کرتے تھے۔ لو والے بورڈ کے پاس پنک کلر کی بال پینسل رکھی ہوئی تھی جبکہ ہیٹ والے کے پاس ریڈ۔ جیجن نے جلدی سے ایک پرچی نکالی، اس پر جیجن لوز منجی لکھ کر اسے بورڈ پر چپکا دیا۔ اسے یہ سب کام بہت برے اور فضول لگتے تھے لیکن اب اسے یہ سب کرنے میں مزہ آ رہا تھا۔ وہ واپس مڑنے لگا کہ اس کے دل میں نہ جانے کیا آیا اور اس نے فون پر بات کرتی منجی کو دیکھا۔ اسے دیکھ کر اس نے ہیٹ بورڈ کے پاس رکھی ٹوکری سے ایک پرچی لی اور بال پینسل اٹھائی۔ منجی، جس لڑکی کو تم پسند کرتی ہو اس کا نام کیا ہے؟ اس نے اونچی آواز میں اس سے پوچھا۔ اس کا نام ہے موب۔ ایک منٹ، تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ منجی فون پاکٹ میں رکھ رہی تھی۔ اس کی آواز سن کر بے دھیانی میں اسے جواب دینے لگی کہ اچانک ہی وہ رک گئی اور اس کی طرف مشکوک نظروں سے دیکھتے پوچھا۔ اس کی اپنی جانب دیکھنے پر جیجن نے جلدی سے بال پینسل پیچھے چھپائی لیکن منجی اسے دیکھ چکی تھی۔ جیجن، منجی نے اس کا نام غصے سے چباتے ہوئے لیا۔ ایکچولی کوریا میں مانا جاتا ہے کہ اگر کسی انسان کا نام آپ ریڈ کلر کی پینسل سے لکھیں گے تو وہ انسان مر جائے گا۔ سوری میں بس مذاق کر رہا تھا۔ جیجن نے منجی کے چہرے پر غصہ دیکھ کر جلدی سے پینسل اور چٹ واپس رکھی اور اس کے پاس جا کر بولا، میرا دل تو کہہ رہا ہے تم سے بات نہ کروں لیکن کیا کروں، آج کے دن تم پر غصہ بھی نہیں کر سکتی۔ چلو اب میوزیم پارک چلتے ہیں، اس نے روڈ لہجے میں کہا اور اسٹوڈیو سے باہر نکلی جبکہ جیجن اس کے پیچھے پیچھے چلتا اسے منانے کی
کوشش کر رہا تھا۔ امیوزمنٹ پارک میں انہوں نے بہت مزہ کیا تھا۔ انہوں نے ہر قسم کا جھولا لیا تھا۔ منجی نے تو سب جھولے انجوائے کیے، لیکن جیجن بیچارہ رولنگ کوسٹر جھولے پر کافی ڈر گیا تھا۔ ہاں، لیکن ایک جھولا ان دونوں نے نہیں لیا تھا اور وہ تھا ڈسکو پینگ پینگ۔ جیجن نے تو بہت کوشش کی منجی کو منانے کی، لیکن وہ اس جھولے پر جانے کے لیے بالکل راضی نہیں تھی، کیونکہ ابھی وہ پچھلا پینگ پینگ نہیں بھولی تھی۔ کوئی 2 سے 3 گھنٹے انہوں نے پارک میں گزارے تھے اور پھر بھوک کا احساس ہونے پر وہ پارک سے نکلے۔ منجی اسے اپنی مرضی کے ریسٹورنٹ میں لے گئی تھی، جو کہ چھوٹا سا تھا لیکن لوگوں اور دھوئیں سے بھرا ہوا تھا۔ اس کے اندر جاتے ہی جیجن کو کھانسی کا دورہ پڑا۔ یہ کون سی جگہ لے آئی ہو؟ اس نے منہ کے آگے رومال رکھتے کہا۔ یہ بہت اچھی جگہ ہے، یہاں کا کھانا بہت مزیدار ہوتا ہے اور ہے بھی سستی۔ تم بیٹھو یہاں، ورنہ اگر کوئی نیا کسٹمر آ گیا تو ہمیں یہ جگہ بھی نہیں ملے گی۔ منجی نے اس جگہ کی تعریفیں کرتے اسے وہاں پر بچے ایک ہی خالی ٹیبل پر بیٹھنے کو کہا اور خود بھی بیٹھ گئی۔ آنٹی، 2 پلیٹ پورک بیلی، 4 ابلے انڈے باربیکیو اور 2 بوتل سوجو۔ منجی نے وہیں بیٹھے اونچی آواز میں اپنا آرڈر دیا، جبکہ جیجن تو حیران سا یہ سب دیکھ رہا تھا۔ اس نے کب دیکھا تھا ایسا نظام؟ وہ تو 5 اسٹار ہوٹلوں میں کھانے والا، جہاں آپ سے آرڈر آپ کے ٹیبل پر لینے آیا جاتا ہے اور اتنی خاموشی ہوتی ہے کہ سوئی گرنے کی آواز آتی ہے، جبکہ یہاں تو اتنا شور تھا کہ اسے ڈر لاحق ہوا کہیں وہ بہرا نہ ہو جائے۔ اور ایک تو یہاں کے ٹیبل بڑے عجیب تھے، اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ ہیں کس طرح کے۔ ان کا کھانا ٹیبل پر آیا تو وہ کھانا دیکھ کر بھی حیران ہوا، کیونکہ سارا کھانا کچا تھا۔ یہ کیا؟ اس نے منجی کو حیرانگی سے دیکھتے پوچھا۔ کیا ہوا؟ اس نے نہ سمجھی سے آئے بروج اچکائے۔ یہ کیا ہے؟ یہ تو کچا ہے، کیا ہم کچا کھائیں گے؟ جیجن کی بات سن کر منجی کو ہنسی کا دورہ پڑا۔ اف، امیروں کی اولاد، کچا نہیں کھائیں گے، بلکہ ہم اسے خود اپنی مرضی کے حساب سے پکائیں گے۔ اس نے ہنستے ہوئے کہا اور تبھی آنٹی سوجو کی بوتلیں لے آئی اور اس کے ٹیبل پر سیٹ کیا۔ ان کا ٹیبل سیٹ کیا، جس سے ان کے درمیان میں گوشت فرائی کرنے والا حصہ بن گیا اور سائڈ پر انہوں نے وہ سارا سامان رکھ دیا جو منجی نے آرڈر کیا تھا۔ چولہے میں جلتے موٹے موٹے کوئلے ڈال کر آنٹی وہاں سے چلی گئی، جبکہ جیجن حیران پریشان سا منجی اور آنٹی کی کارروائی دیکھ رہا تھا۔ اب دیکھنا، ابھی کھانا تیار ہو جائے گا، بس مجھے یہ بتاؤ کہ تم فل پکا کھاتے ہو یا ہاف؟ منجی نے پوچھا۔ آف کورس فل پکا ہوا کھاتا ہوں۔ اس کے جواب پر منجی نے اوکے کا اشارہ کیا اور پلیٹ سے پورک بیلی کا کٹا ہوا پیس اٹھا کر گرم سلاخوں کے اوپر رکھا۔ یہ لو، اتنی دیر انڈے کھاؤ۔ منجی نے 2 انڈے چھیل کر اسے دیتے کہا۔ یہاں ہمیشہ آتی ہو کیا؟ جیجو نے انڈے کھاتے پوچھا۔ ہاں، کبھی باہر سے کھانا کھانے کا دل کرے تو میں یہاں آتی ہوں، کیونکہ یہاں سکون ہے۔ منجی کے جواب پر وہ حیران ہوا۔ سکون؟ تمہیں یہاں سکون ملتا ہے؟ اس شور میں؟ جیجن کی آواز حیرت اور بے یقینی کے مارے اونچی ہوئی۔ ہاں، مجھے اس شور میں سکون ملتا ہے۔ جب میں اپنے گھر اور اپنے اندر کی تنہائی سے تھک جاتی ہوں تو یہاں اس شور میں آ کر مجھے سکون ملتا ہے۔ منجی نے اس کی حیرانگی کو سمجھتے جواب دیا، جبکہ اس کی بات سن کر جیجن کچھ بول نہ سکا۔ اس وقت رات کے 8 بج چکے تھے اور وہ دونوں سیول ٹاور پر کھڑے پورے سیول کو اوپر سے دیکھ رہے تھے۔ رات کے وقت پورا سیول رنگ برنگی روشنیوں میں ڈوبا ہوا تھا، جو کہ بہت خوبصورت منظر پیش کر رہا تھا۔ 8 بج گئے ہیں جیجن، اب گھر چلتے ہیں کیونکہ میں تھک گئی ہوں اب صبح سے چل چل کر، منجی نے جیجن سے کہا۔ ٹھیک ہے، چلتے ہیں، لیکن پہلے یہ تالا لگا لیں، اس نے جیب سے ایک تالا نکال کر کہا۔ جیجن دیکھو، یہ سب فضول باتیں ہیں، تم کیوں ان پر یقین رکھتے ہو؟ منجی نے تالا دیکھ کر کہا۔ دراصل مانا جاتا ہے کہ سیول ٹاور پر جا کر جو بھی کپل ایک ساتھ وہاں تالا لگاتا ہے ان کی محبت کبھی ختم نہیں ہوتی اور وہ ہمیشہ ساتھ رہتے ہیں۔ جو بھی ہو، پلیز مجھے یہ کرنا ہے، وہ ضدی لہجے میں بولا۔ اچھا ٹھیک ہے، چلو لگاتے ہیں۔ اس نے حامی بھری اور اس کے ساتھ مل کر تالوں والی جگہ پر تالا لگا دیا۔ اب چابی اس میں پھینک دو، منجی نے وہاں رکھے باکس کی جانب اشارہ کرتے کہا۔ نہیں، میں اس میں نہیں ڈالوں گا، جیجن نے مسکرا کر کہا اور چابی کو کسی گیند کی طرح دور اچھال دیا۔ اب یہ تالا کبھی نہیں کھل پائے گا، جیجن نے فخر سے کہا
تو منجی نے تعصب سے سر ہلایا۔ اگر تم اسے اس باکس میں ڈال دیتے تب بھی نہ کھل پاتا۔ تم ٹھیک کہہ رہی ہو، لیکن اگر میں اسے ڈبے میں چابی ڈال دیتا تو میرے دل میں چاہے 1% ہی صحیح، لیکن یہ ڈر رہتا کہ کوئی اس ڈبے سے چابی ڈھونڈ کر اس تالے کو کھول دے گا، اس لیے میں نے چابی پھینک دی۔ منجی کی بات پر جیجون نے کہا، جس پر وہ کچھ نہ بولی۔ اچھا ٹھیک، اب چلو گھر چلیں، برف باری تیز ہو رہی ہے۔ منجی اسے بول کر آگے بڑھنے لگی تاکہ نیچے جا سکے، لیکن جیجون نے اس کا بازو پکڑ کر اسے اپنی جانب کھینچا اور اپنے سینے سے لگا لیا۔ شکریہ منجی، آج کا دن میرے نام کرنے کے لیے۔ آج کا دن میری پوری زندگی کا سب سے اچھا دن ہے، میں کبھی نہیں بھولوں گا اس دن کو۔ منجی کو سینے سے لگائے وہ خوشی اور تشکر بھرے لہجے میں بولا۔ منجی پہلے اس کی حرکت پر اس پر غصہ کرنے لگی تھی، لیکن اس کی بات سن کر کچھ نہ بولی اور آرام سے اس سے دور ہوئی۔ شکریہ کی ضرورت نہیں ہے، مجھے خوشی ہوئی تمہیں آج مزہ آیا۔ سچ کہوں تو میں نے بھی انجوائے کیا۔ تم فکر نہ کرو، کل کرسمس ہے اور کل رات ہم کرسمس انجوائے کرتے ہوئے زندگی کے خوبصورت دنوں میں سے ایک اور رات کا اضافہ کریں گے۔ اس نے مسکراتے ہوئے جیجون کے کندھے پر تھپکی دی، جبکہ منجی کی بات پر جیجون کی خوشی کا ٹھکانہ نہ رہا، کیونکہ اسے منجی کے ساتھ پھر سے اچھا وقت گزارنے کو ملنے والا تھا۔ ریڈرز، یہ تھی ہماری آج کی ایپیسوڈ نمبر 16۔ امید ہے آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی۔ اچھی لگی تو لائک کرنا، کمنٹ سیکشن میں بتانا آپ کو ایپیسوڈ کیسی لگی۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں تاکہ نئے آنے والے ایپیسوڈز آپ کو مل جائیں۔ تو ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ہم ملتے ہیں اگلی ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔